नमस्कार, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं डीजेना न्यूज़ और मैं हूं अरशद खान। आज हमारे इस खास कार्यक्रम विशेष में एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें देश ही नहीं दुनिया जानती है। जी हाँ, उनका नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है और हमारे स्टूडियो में आज हमसे चर्चा करने आए हैं। हम इनसे हिंदी और उर्दू कविताओं और मुशायरे को लेकर बातचीत करेंगे। राहत साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। डीजेना न्यूज़ आपका स्वागत करता है। सीधी सी शुरुआत करता हूं मैं कि धीरे धीरे करके अब मुशायरों में दम आने लगा है। मैं चूंकि एक सामान्य व्यक्ति हूं इसलिए सामान्य भाषा में आपसे बात करता हूं। दम आने लगा है। एक दौर ये आया था कि लोग मुशायरे से दूर होने लग गए थे, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में आप जैसे शायरों ने जिसे लोगों को वापस अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है मुशायरे की तरफ। इसका एक सबब मेरे नज़दीक तो ये है कि एक यूथ का, एक नौजवानों का जो तबका है, इंटरनेट पर, गूगल पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर इस कदर पॉपुलर होती जा रही है कविता और शायरी कि मैं जब जाता हूँ IITs में, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो हज़ारों की तादाद में बच्चे कहा तो यह जाता था कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे लिटरेचर पीछे आता जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत साबित हुआ और जो यंग जनरेशन है और नौजवानों का जो बड़ा तबका है देश और दुनिया में, लाखों की तादाद में मैं देख रहा हूँ कि वो जुड़ता जा रहा है। और एक मरतबा शायरी का थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज हुआ, कविता भी चेंज हुई। किसी ज़माने में कवि सम्मेलन किसी एक तबके का होकर रह गया था, मुशायरा एक तबके का होकर रह गया था, वो सारी बातें ख़त्म हुई। अब दोनों देश की जो दोनों बड़ी ज़ुबानें हैं, हिंदी और उर्दू, इन दोनों को मिलाकर बड़े प्रोग्राम किए जा रहे हैं और काफ़ी सराहे जा रहे हैं और मकबूल हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, उर्दू में मुशायरा पढ़ा जाता है और हिंदी में कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है? हालांकि आपने उस चीज़ का खुलासा किया अभी हाल के हिंदी और उर्दू को मिलाकर दोनों बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जब मुशायरा पढ़ा जाता है तो उसमें उर्दू अल्फाजों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू की शायरी समझना हर किसी के बूते की बात नहीं होती। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। देखिए, 70 बरस में आज़ादी मिली हमें और उसके बाद हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया, उसमें वो उर्दू साथ चली गई जो अरबी ओढ़े हुई थी, जो तुर्की ओढ़े हुई थी, फ़ारसी ओढ़ी हुई थी और दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानें ओढ़ी हुई थी। और जो हिंदुस्तान के हिस्से में जो उर्दू आई उसमें वो तुर्की भी नहीं है, फ़ारसी भी नहीं है, अरबी भी नहीं है, उसमें राजस्थानी आ गई, गुजराती आ गई, मराठी आ गई, बम्बैया ज़ुबानें आ गई, छोटी छोटी बोलियाँ आ गई। मैं समझता हूँ कि आप जिस ज़ुबान में मुझसे बात कर रहे हैं यही उर्दू है और जिस ज़ुबान में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ये भी उर्दू है। तो इस पर किसी किस्म की मोहर नहीं लगाई जा सकती कि हम खालिस उर्दू में बात कर रहे हैं या खालिस हिंदी में बात। हिंदुस्तानी ज़ुबानों में एक ऐसा छन कर इतना एक खूबसूरत गुलदस्ता बना है जिसे हम उर्दू कह सकते हैं, जिसकी खुशबू सारे देश में फैली हुई। हिंदुस्तान को गंगा जमुना तहजीब से आका जाता है, तो क्या ये उसी की एक चीज़ है, उसी का एक अंश है कि उर्दू में जो हिंदी का मिलाप हो गया और हिंदी में जो उर्दू का मिलाप? यकीनन सिर्फ दो ज़ुबानें ही नहीं बल्कि जो दो तहजीबें आपस में मिलजुल गई हैं, यही गंगा जमनी तहजीब है। गंगा जमनी तहजीब सिर्फ हिंदी और उर्दू की मुलाकात नहीं है, एक संगम नहीं है, बल्कि तहजीबों का, कल्चर का, रिश्तों का, ताल्लुकात का, मरासिम का, ये सब जो मिले हैं यही तहजीब है। ये जो आपने इतने सारे उर्दू अल्फाज बताए, जैसे मरासिम, आम लोगों को ये समझ में नहीं आता मरासिम का मतलब क्या होता है। ऐसे ही हिंदी के भी कई सारे शब्द ऐसे होते हैं, बड़े क्लिष्ट होते हैं, वो समझ में नहीं आते। क्यों ना ज़ुबान को और मुशायरे को बहुत ही आसान समझने जैसा कर दिया जाए। लोग कहते हैं जैसे माजी, कई लोगों को माजी का मतलब नहीं मालूम होता है, तो शेर हालांकि जिस लहजे में आप लोग अदा करते हैं उस तो समझ में आता है, लेकिन अल्फाजों से उनको शायरी जो अरशद, शायरी जो चीज़ है वो कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। जी। इसे समझने की कोशिश करते हैं तो उसका नुकसान ही होता है। एक ज़माने में पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर शायर कतील शिफाई हिंदुस्तानी में, हिंदी सिनेमा में हिंदुस्तान में आते थे, हिंदी सिनेमा में गीत लिखा करते थे। तो उन्होंने एक लाइन लिखी किसी फिल्म के लिए, अपने हुस्न की ज़िया से पूछ लो। तो वो संगीतकार जो थे उन्होंने कहा कि साहब माफ़ कीजिए, ये हमारे हिंदुस्तान का जो ऑडियंस है या मैं खुद हूँ, मैं ज़िया समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं समझ पा रहा हो तो सीख लीजिए, उर्दू है, कोई बहुत आसान है, मैं हफ्ते भर की। तो मैं समझता हूँ कि अगर हिंदी की कुछ ऐसी, जैसे कलिश लफ्ज़ आपने कहा, हिंदी अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है
تو مجھے کوشش کر کے ہندی سیکھ لینا چاہیے. جی. اگر ہندی کا اگر مجھے شوق ہے اردو کا کسی بھی اردو کی زبان شاعری کا, جی ہاں جس زبان سے آپ کو دلچسپی ہے اور اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ہمارے یہاں کا تو نوجوان ایوریسٹ پر جا رہا ہے بہت آسانیوں سے, اور ہم روز پڑھتے ہیں تو کامیابی ملتی ہیں. زبانیں تو بہت میٹھی چیزیں ہوتی ہیں, زبانوں پر کسی کا لیبل نہیں لگنا چاہیے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں فلاں. ہندوستان کے حالات ایسے چل رہے ہیں اور آپ وقت وقت پر ہندوستان کی سرکار کو اور ہندوستان کے جو نمائندے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ارشد میں ہندوستان سے عشق کرتا ہوں. جی. ایک لفظ عشق بھی ہے جی اور ایک لفظ محبت بھی ہے. جی ہاں. عام آدمی یہی کہتا ہے کہ میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں. محبت میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ تھوڑی بہت اگر کوئی کمی یا خامی یا کسر ہوتی ہے تو وہ جھیل لیتا ہے, وہ برداشت کر لیتا ہے. جی. لیکن عشق اس منزل پر ہوتا ہے کہ اگر ایک بال برابر بھی کہیں نقص ہوتا ہے یا خامی ہوتی ہے یا خرابی ہوتی ہے یا کھوٹ ہوتی ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتی. جی ہاں. تو میں صرف یہ ہے کہ میں تڑپ کے رہ جاتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا ملک روشن ہونا چاہیے, روشنی ہی روشنی ہونا چاہیے. اگر ذرا سا اندھیرا کہیں محسوس بھی کرتا ہوں تو میرے لفظ اندر اندر کھولنے لگ جاتے ہیں اور وہ زبان پہ آ جاتے ہیں, اور جو زبان پہ آتے ہیں وہ پھر ساری دنیا میں چلے جاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایسے حالات بنتے ہیں تو خاص طور پر شاعر اور کوی اس پر کٹاکش کرتے ہیں ایسی استھتیوں پر رہ کے, چاہے وہ منور رانا ہو, چاہے آپ ہوں, چاہے کمار وشواس ہوں, بڑے تیکھے حملے کیے جاتے ہیں. دیکھیے شاعر اور کوی سماج کا وہ کردار, وہ کریکٹر ہوتا ہے جو بالکل آنکھوں کی طرح کہ جسم میں کہیں بھی درد ہو آنکھ محسوس کرتی ہے, آنکھ رونے لگتی ہے, آنسو آنکھ میں آتے ہیں. جی ہاں. اور درد کہیں بھی ہوتا ہے. بالکل شاعر بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ سماج میں جہاں بھی برائیاں آتی ہیں اسے محسوس کرتا ہے. نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اپنے شبدوں کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور شاید اسی وجہ سے ہم جیسے دیوانوں سے یا پاگلوں سے سرکاریں خوش نہیں رہتی. جی جی. تو سرکار اتنا آپ ہرٹ کرتے ہیں, سرکار پر اتنے حملے کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی سرکار سدھرتی نہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیتی. ابھی آپ جو کشمیر میں جو حالات بن رہے ہیں اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایسا کچھ آپ نے لکھا ہے اس پر؟ دیکھیے ایسا ہے کہ نہ صرف کشمیر ہے, ہندوستان کے کئی حصے ایسے ہیں کہ جو سلگتے رہتے ہیں, عام طور پر 70 برس سے سلگ رہے ہیں, لیکن سیاست کی مطلب کہ جو نہیں رنگ رہی ہے. جی ہاں. ان کے ذہنوں پر, ان کے دماغوں پر, ان کی سوچ پر, اور ہم اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. لیکن سیاست میں کی تبدیلیوں کے لیے 70 برس یا 700 برس کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. جی ہاں. ہم انتظار کر رہے ہیں اس سویرے کا جس سویرے کا خواب ہمارے سیاسی لیڈر, ہمارے رہبران ہمیں دکھاتے رہتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ سویرا ضرور آئے گا. جی. وہ صبح کبھی تو آئے گی. جی جی. کبھی کبھی خاص طور پہ ایسا کہا جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ایوارڈز واپس کرنے لگ جاتے ہیں, سرکار سے ناخوش ہو کر ایوارڈز واپس کرنے لگ جاتے ہیں. میرے آپ کے یہ احتجاج کا ایک ذریعہ ہے, وروध کا, مخالفت کا, وروध کرنے کا. پچھلے دنوں بھی بہت سے لوگوں نے ایوارڈ واپس کیے. میں زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ میرے جو 30-35 جو لوگ تھے وہ سبھی میرے جاننے والے تھے, یا تو جاننے والے یا بہت قریبی دوست تھے, تو انہوں نے واپس کی تو وہ ان کا بہت ہی ذاتی معاملہ تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایوارڈز ہوتے ہیں, جو انعامات ہوتے ہیں, جو اعزازات ہوتے ہیں, جو سمان ہوتے ہیں, یہ سرکار تو ایک بہانہ ہوتی ہے. جی. وہ سمان آپ کو عوام کی طرف سے مل رہا ہے, عوام کی محبت کی طرف سے مل رہے ہیں. عوام کی محبتیں جب ملتی ہیں تب سرکار کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمان کے قابل ہے. تو جو میرے جن ساتھیوں نے ایوارڈز واپس کیے انہوں نے مخالفت تو کی, وروध تو درج کیا اپنا, لیکن کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو بھی وہ برا لگا جن لوگوں کی محبت کی وجہ سے وہ سمان ملا تھا. تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے, اور میرے درشک بھی جاننا چاہتے ہوں کہ آپ نے آخری شاعری لکھنے کی شروعات کب سے کی, اور یہ سلسلہ اب کافی وقت ہو گیا ہے, مجھے بھی آپ کو سنتے سنتے اور پڑھتے پڑھتے کب سے شروعات کی تھی اور کیسے آپ نے دھیرے دھیرے؟ اصل میں یہ ماضی کے یا گزرے ہوئے جو کاغذات ہیں اتنے بھیگے ہوئے ہیں کہ وہ الفاظ پڑھنے میں نہیں آتے ہیں. لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ میں بنیادی طور پر, پیدائشی طور پر پینٹر رہا ہوں. جی. مجھے یاد آتا ہے کہ جو بچپن کا وہ زمانہ یاد جہاں جہاں سے یاد آتا ہے تو میں پینسل سے کاغذ پر, دیواروں پر, دروازوں پر, فرش پر, یہاں وہاں
کچھ چترتے ہی رہتا تھا. جی. پھر اس کے بعد جب تھوڑا ہوش سنبھالا تو کہ اسٹوڈیو میں جانے لگا جہاں سنیما کے بینرز بنتے تھے. جی. تو وہ میں نے کام شروع کیا اور پھر وہ اس کمرشل لائن میں آ گیا. باقاعدہ میں نے اپنا ایک پینٹنگ کا اسٹوڈیو کھولا, پینٹنگز کی, اور وہ شوق ابھی تک بھی ہے. چونکہ میرا میڈیم آف ایجوکیشن جو ہے وہ اردو تھا, جی. جی. تو اردو کا اور شاعری کا تعلق بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جس طریقے سے پینٹنگ اور شاعری کا ہوتا ہے. کینوس پر برش سے پینٹ کر دینا اور کاغذ پر کچھ لکھ دینا. جی ہاں. یہ میرا خیال ہے دونوں جڑواں ہیں, جی. یہ ودھائیں, یہ دونوں صنف جو ہیں یہ دونوں جڑواں ہیں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ پلتے رہے. جی ہاں. لیکن اچانک کہیں پینٹر کو اوورٹیک کیا شاعر نے, تو وہ آگے نکل گیا اور پھر وہ زندگی بن گیا. یہ پروسیس میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیوں کر ہوا, کیسے ہوا, کب ہوا. لیکن اب تو بہرحال جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری زندگی اوڑھنا بچھونا ہی ہے. جو کچھ میں بولتا ہوں, جو کچھ سوچتا ہوں, جو دشن نے کہا ہے کہ میں جسے اوڑھتا بچھاتا ہوں, وہ غزل آپ کو سناتا ہوں. جی ہاں. تو زندگی شاعری بن گئی, اور کب بن گئی یہ نہیں کہا جا سکتا. ایک بہت بڑے کلاکار ایم ایف حسین صاحب سے آپ کی بات, حسین صاحب سے میرے قریبی تعلقات تھے, اور بامبے میں آپ نے ان کے ساتھ رہ کر کچھ غزلیں بھی لکھی, اور وہ آپ کو کہا گیا تھا ایسا کہ آپ کو صبح تک دینا ہے, اور ایم ایف حسین صاحب نے کہا کہ میں کچھ چتر بناتا ہوں. ایسی کچھ گھٹنا گھٹی تھی. حسین صاحب کا رشتہ چونکہ اندور سے ہے, میری بھی پیدائش یہیں کی ہے, تو ایک تو وہ رشتہ تھا, اور وہ مجھے مختلف حصوں میں, ہندوستان کے مختلف حصوں میں مجھ سے ملاقات ان کی کئی مرتبہ ہو چکی تھی. لیکن جب میں نے بمبئی میں سنیما میں کام کرنا شروع کیا, انڈسٹری جوائن کی, تب ان کی ایک فلم بن چکی تھی گجگامنی. جی. وہ چاہتے تھے کہ اس کا اوپرا بنایا جائے, ایک نظم کی شکل میں, کویتا کی شکل میں پورے اس کی اسکرپٹ لکھی جائے اور وہ ساری دنیا میں اس کے شوز کیے جائیں. وہ سب سے پہلا کام میں نے ان کے ساتھ کیا تھا, اور شو پہلا کرنا چاہتے تھے ایلبرٹ میں, وہاں لندن میں. لیکن یہ ہوا کہ جتنے ان کے سٹار تھے اس فلم میں, جو کردار تھے, ان کا ایک ساتھ ملنا ناممکن ہو گیا. جی. تو وہ نہیں ہو پایا, لیکن وہ لکھا ضرور, ان کے بچوں کے پاس وہ ہوں گا سارے پیپرز. اس کے بعد ان کے ساتھ میں نے ایک فلم اور کی, وہ تھی میناکشی. اس کے میں نے گیت لکھے جس کا میوزک رحمان نے دیا, اور بہت مقبول میوزک ہوا. لیکن ہندوستان میں جس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا ویرودھ ہوتا ہے, مزاج نہیں ملتے, اعتراضات ہوتے ہیں, تو ان پر بھی کوئی ہلکا سا اعتراض ہوا, اور وہ خوددار آدمی تھے, آرٹسٹ آدمی تھے, وہ اسے برداشت نہیں کر پائے, اور انہوں نے سارے دیش بھر سے جہاں جہاں تھیٹرز میں وہ فلم چل رہی تھی وہ انہوں نے اتار لی. جی. جی. ایسے کوئی زندگی کا واقعہ جس نے آپ کو پلٹ کر رکھ دیا ہو؟ ہر رات کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جی. کہ جو زندگی کو ایک نئی سمت دیتا ہے, نیا راستہ دیتا ہے, نئی سوچ دیتا ہے, کدھر جانا ہے, کدھر نہیں جانا ہے, کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا ہے. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں. میری عمر میرا خیال ہے کوئی 65 برس سے 70 برس کے لگ بھگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف تجربوں میں ہی گزری, ساری زندگی تجربوں میں گزری. کیا شعر پڑھیں گے آپ تجربوں کو لے کر؟ میں شعر تو کیا پڑھوں گا, ساحر کو پڑھ سکتا ہوں, اپنا شعر تو نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ اس سے بڑا شعر اس سلسلے میں ہوا نہیں کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں. تو میں بھی, میری شاعری میں بھی جو کچھ آ رہا ہے وہ یہی کہ میں یہیں سے جو اپجتا ہے, وہی جو اپجتی ہے فصل, جو انکور پھوٹتا ہے, چاہے وہ حادثوں کا ہو, خوشی کا ہو, آنسو کا ہو, مسکان کا ہو, میں اسے توڑ لیتا ہوں اور اپنے لفظوں کے پاس رکھ دیتا ہوں. ابھی جو نئے شاعر آ رہے ہیں وہ بہت ساری آپ کی کاپی کرتے ہیں. ابھی میں ایک شو میں دیکھ رہا تھا, اور کسی نئے شاعر نے آپ کی نقل کرنے کی کوشش کی, تو آپ نے اس سے کہا کہ نہیں, آپ اپنے انداز میں پڑھیے. کیا مانتے ہیں؟ میں نے یہ بات واقعہ بتایا ابھی. میں یہ تو اسے خوش نصیبی کہیے, مقبولیت کہیے, محبوبیت کہیے, پاپولرٹی کہیے. ہندوستان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیے پچھلے 30 برس میں, تو آدھا درجن راحت اندوری آپ کو ضرور مل جائیں گے. ہر لڑکا جو شعر کہنا شروع کرتا ہے, منچ پر آتا ہے, مائک پر آتا ہے, وہ راحت اندوری بننا. میں نے ابھی پچھلے دنوں کسی جگہ پر کہا بھی کہ اسے راحت اندوری نہیں بننا چاہیے. میں جب سنیما میں کام کرتا تھا تو بہت سے بچے آتے تھے کہ صاحب میری کوئی ریکمینڈ کیجئے, میں محمد رفیع کی طرح گاتا ہوں, یا میں مکیش کی طرح گاتا ہوں, یا میں کشور کمار کی طرح گاتا ہوں. تو میں ان سے کہتا تھا کہ انڈسٹری کو کشور کمار کی اور مکیش کی اور محمد رفیع کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ آلریڈی ہیں. تو آپ
کچھ ایسا بنیے جو یہاں پر نہیں ہو. جی جی تو میں بھی آنے والی جو نسلیں ہیں، جو بچے ہیں جو اچھا لکھ رہے ہیں، وہ ترقی کر سکتے ہیں اور کریں گے، انہیں یہی کوشش کروں گا کہ وہ خود اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں اور ایسا بنائیں کہ پھر آنے والی نسلیں ان کی نقل کرنے لگ جائیں. جی. نظم لکھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اردو کا جاننا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم لکھنا یا شاعری لکھنا صرف اردو میں یا ہندی میں نہیں ہے، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں جی ان ساری زبانوں میں شاعری ہوتی ہے. جی تو جس زبان میں شاعری کرنا چاہتا ہے وہ شاعری کرتا رہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں کی ہزاروں سال کی جو تہذیب ہے، ایک ساتھ 1,500 سال اردو کو ہو گئے. میں اب آپ کو کیا مثال دوں کہ کبیرہ کھڑا بازار میں سب کی مانگے خیر، جی نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر. اتہاس ہمارا یہ کہتا ہے کہ اردو کی عمر 450-500 سال کی جی ہے. ہاں. شاہجہاں کے زمانے میں اردو پیدا ہوئی، لیکن یہ کبیر نے 1,500 سال پہلے کہا ہے، 1200 سال پہلے. جی 1200 سال پہلے وہ کبیر اپنا نام رکھتا ہے جو عربی کا شبد ہے. جی کبیر جو لفظ ہے اکبر سے کبیر بنا، جی اور یہ کبیر جو ہے عربی کا لفظ ہے. کبیرہ کھڑا بازار میں، بازار فارسی کا لفظ ہے. جی سب کی مانگے خیر، یہ خیر عربی کا لفظ ہے. نہ کاہو سے دوستی، یہ اردو آ گئی. تو اس 1200 برس پہلے اردو کہاں تھی یا کون سی زبان میں شعر کہا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا. جی جی تو یہ زبانوں کا جو تعصب ہے، جو دوریاں ہیں، جو بیچ میں دراریں ہیں، جی ہاں. جو زیادہ تر میں کہتا ہوں کہ یہ سیاست کی ڈالی بھی ہیں، جی یہ دور ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے. میری کمار اشفاق جی سے بھی چرچا ہوئی تھی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اردو اور عربی موسی ہے، مطلب جی، ہندی بالکل، اور بالکل، اردو بالکل. موسی ہے. جی. اگر ہندی ماں ہے تو وہ اردو اس کی موسی ہے، بالکل، بہن ہے. بالکل، اس کے بالکل. بغیر ہندوستان چل نہیں بے سکتا. شک. لیکن ہندوستان کے جو حالات ہیں اس پر کیا کچھ کہیں گے آپ؟ نہیں، ہندوستان کے حالات تو دیکھیے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سیاست تبدیل ہوتی ہے اور حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. سوچ تبدیل ہوتی ہے اور انسان تبدیل ہو جاتا ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بہت پازیٹیو سوچنا چاہیے. اور ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں نفرت زیادہ دن تک چل ہی نہیں سکتی. جی. یہ محبتوں کا ملک ہے اور یہ محبتیں جیسی تھیں ویسی طریقے سے چلتی رہیں گی. اور اگر کہیں حالات بگڑتے بھی ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ پھر سے ویسے ہی ہوں جس طریقے جو ہندوستان جیسا ساری دنیا نے دیکھا ہے اور جس ہندوستان کو ساری دنیا جانتی ہے. پاکستانی کلاکاروں کو آنے نہیں دیا جاتا اور ہندوستان سے جو کلاکار جاتے ہیں ان کا ویرودھ کیا جاتا ہے. ہاں، یہ بہت چھوٹا پہلو ہے اور بہت چھوٹا ذہن ہے. یہ کچھ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے فنکاروں کے ساتھ. ہم بھی پاکستان، میرا خیال ہے 86 سے میں پاکستان جاتا ہوں اور وہاں جا کر ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم دلی کے کہیں باہر آ گئے ہیں یا بمبئی کے کہیں باہر آ گئے ہیں. وہاں کے لوگوں کی شفقتیں، وہاں کے لوگوں کی محبتیں، وہاں کے لوگوں کی آو بھگت، وہاں کی دعوتیں، محبتیں، محفلیں، ایسا لگتا ہے کہ بچ جاتے ہیں لوگ جی. ان کے فنکار. اور یہی رویہ ہمارے یہاں کا بھی ہے. وہاں کا چھوٹا سے چھوٹا فنکار آ جاتا ہے، تمام ٹیلی ویژن چینلز، اخبار، میڈیا، فلم، یہ وہ سب سے آنکھوں پہ پلکوں پر بٹھاتے ہیں. تو یہ فنکاروں کی جو دنیا ہے میرا خیال ہے یہ ملا سکتی ہے، محبتیں پیدا کر سکتی ہیں، نفرتیں دور کر سکتی ہیں. یہ سیاسی لوگ نہیں ہو سکتے. انہیں محبت سے آنے دینا چاہیے، محبت سے جانے دینا چاہیے. تو سیاست زدہ کو کیا یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو کلاکار ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، ان کے معرفت دونوں ہی دیشوں میں، دونوں ہی ملکوں میں ایک محبت پیدا کی جائے؟ یقیناً. یہاں میں تو آپ سے عرض کروں کہ کسی ذمہ دار پاکستان کے سیاستدان نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ لتا منگیشکر کو ہمیں دے دیجیے اور کشمیر آپ لے لیجیے. جی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جی. لیکن چھوٹی چھوٹے جو فائدے ہوتے ہیں، سیاسی فائدے ہوتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں. کئی ساری سرکاریں آتی ہیں، کبھی مندر کو لے کر بات کی جاتی ہے، کبھی گو ہتیا کو لے کر بات کی جاتی ہے. کیا آپ کو ایسا احساس نہیں ہوتا کہ اس دیش میں جہاں پر گنگا جمنا تہذیب ہے وہاں پر اس طرح کی بات کرنا نیا اچت نہیں ہے؟ دیکھیے، جس طریقے سے ہماری سوچ اور ہمارا مطلب رویہ بہت ہی موافق ہوتا ہے کہ ہم اچھا سوچیں، تو سیاست دانوں کی بھی ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کی بھی سوچ ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ کریں تو کیا کریں. جی. تو یہ انہیں کرنے دیجئے. جگر نے کہا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. جی ہاں. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے.
تو آپ کی طرف سے تو محبت لگاتار پہنچائی جا رہی ہے لوگوں تک، اور لوگ آپ سے بے انتہا محبت بھی کرتے مایوس ہیں. بالکل نہیں ہے. اگر آج نہیں جاری ہے محبت، آج محبت کی پیغام نہیں پہنچ رہا ہے تو کل پہنچے گا. ہماری آوازیں بندی ہوئی ہیں، ہماری قلم بندی ہوئی ہے، ہمارے لفظ نہیں بندے ہوئے ہیں، ہمارے شبد ختم نہیں ہوئے ہیں، ہماری قلم میں ابھی دم ہے، ہماری تحریر میں ابھی طاقت ہے، قوت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے جو سیاستداں لوگوں میں فرکشنز پیدا کرتے ہیں، ان میں الگاؤ کی بات پیدا کرتے ہیں، ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں، سکھ عیسائی کی بات کرتے ہیں، ایسی صورت میں بھی آپ نے کہا کہ ہندوستان ایک محبت اور محبتوں کا ملک ہے، ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ کبھی یہ سیاستداں اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ دیکھیے تو بہت پرانا فارمولہ ہے. یہ نفرت کا جو بیج ہے انگریز بوگر گئے تھے، ڈیوائڈ اینڈ رول، تو یہ آسان طریقہ اپنا لیا اور اسی پر چلی جا رہی ہے. یہ فارمولہ کسی دن گھسے گا بھی، پٹے گا بھی، پرانا بھی ہوگا اور ختم بھی ہوگا، مرے گا بھی. تو نیا کوئی فارمولہ آئے گا، محبت کا فارمولہ آئے گا، روشنی کا فارمولہ آئے گا، محبتوں کا فارمولہ آئے گا. جہاں پر مذہب نہیں ہوگا، جہاں دھرم نہیں ہوگا، جہاں زبان نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ ہم تو بہت ہی پر امید ہیں کہ ہمارا ملک جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی رہے گا. کچھ بتائیں، کچھ کہیں گے ہمارے درشکوں کے لیے؟ بس اسی طریقے سے محبت کرتے رہیں، سیاستدانوں کی باتوں پر غور نہ کریں، الگاؤ کی باتوں پر غور نہ کریں، محبتوں کے پیغام جہاں تک پہنچا سکیں وہاں تک پہنچائیں. صرف ہندوستان میں محبت ہی کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. 2 شعر چاہتا ہوں آپ سے. ہاں ضرور سناؤں. جی. انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو. انگلیاں یوں نہ سب پر، یہ ارشد میاں معاف کیجئے، شاعری سنا تو رہا ہوں لیکن شاعری میں یہ جب شعر ختم ہے تو واہ واہ کرنا پڑتا ہے. تو ذرا آپ اتنی دیر سے آپ بول رہے ہیں تو تھکے تو نہیں ہوں گے، لیکن انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو. زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو. واہ واہ. زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو. چاند سورج کہاں اپنی منزل کہاں، چاند سورج کہاں اپنی منزل کہاں، ایسے ویسوں کو منہ مت لگایا کرو. واہ. شاید میں نے ارشد تمہارے سوال کا جواب اس میں دے دیا ہے، اس میں آپ کو تلاش میرے کرنا درشک بھی سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو کہ آپ نے بہت ہی ایک باریکی سے سمجھا دیا ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے دیش کے حالات ہیں، کس طرح سے وطن کیا کیا بھوگ رہا ہے، وطن کے رہنے والے لوگ کیا کیا بھوگ رہے ہیں. اس کے باوجود میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. راحت صاحب میں آپ سے اور بات کرنا چاہتا ہوں. ضرور بات یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہیں شاعری پر ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب نوجوان جو شاعری پر آ رہے ہیں تو اس میں مذاقیہ لہجہ بھی آ گیا ہے. طنزیہ لہجہ تو شروع سے رہا ہے شاعری میں کہ طنز کسنا شاعر کا ایک کام ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں مذاقیہ لہجہ بھی آ گیا ہے، اور جس میں جو الفاظ ہوتے ہیں، جو شبد ہوتے ہیں، وہ کافی نچلے استر کے استعمال کیے جاتے ہیں. نہیں دیکھیے، شاعری کی اور کویتا کی کئی ودھائیں ہیں. جی. ویر رس ہے، سوندریہ رس ہے، گیت ہے، غزل ہے، گیتکا ہے، قطع ہے، ربائی ہے. اسی طریقے سے مزاحیہ شاعری آج پیدا نہیں ہوئی ہے. جی. جب سے شاعری پیدا ہوئی تھی تب سے، مطلب یہ کہ میر و غالب کے زمانے میں بھی مزاحیہ شاعر ہوتے تھے، وہ کرتے تھے. اور ان کا کوئی ایسا نہیں کہ ان کی ویکیبلری کچھ الگ ہے، شبد کوش الگ ہے، ڈکشنری الگ ہے، ایسا بھی نہیں ہے. جی. وہ ان کے منہ میں ان کی زبان ہے، وہ اپنے طریقے سے لکھتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ مائک پر کھڑا ہوا ایک جو ہاسیہ کا اور مزاح کا مزاحیہ کوی یا شاعر ہوتا ہے، اسے ان تک جو آڈینس تک جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں، ان تک پہنچنے میں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی. ایک ساہت کے تھوڑے ڈوبے اور گہرے آدمی کو یا سنجیدہ آدمی کو وہاں تک جانے کے لیے بہت مشکل کا کام ہے. اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارا جو آڈینس ڈائس کے نیچے ہے وہ اوپر تک آ جائے. اور جو ہاسیہ کا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کود کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ایک ودھا ہے. لیکن اس میں ہندوستان میں دیکھیے، ہندوستان میں اردو کے منچ ہوں یا ہندی کے منچ ہوں، اس پر اگر آپ لٹریچر، ساہت یا ادب یا کوئی بڑی گمبھیر باتیں تلاش کرنے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نقصان ہوگا. اگر آپ کو شاعری تلاش کرنا ہے،
آپ کو نرالا تلاش کرنا ہے، مہادیو ورما تلاش کرنا ہے، میر تلاش کرنا ہے، غالب تلاش کرنا ہے، تو یہ منچوں پر نہیں ملیں گے. جی ہاں. انہیں آپ کے لیے آپ کو لائبریری میں جانا پڑے گا، بے شک. کاغذوں پہ جانا پڑے گا، اخباروں میں جانا پڑے گا، رسائل میں جانا پڑے گا، کتابوں میں جانا پڑے گا. تو تھوڑا معیار ضرور ہمارے منچوں کا خراب ہوا، جیسا کہ آپ نے کہا. جی. وہ معیار خراب ہونے کا کارن صرف یہ ہے کہ اس میں بازار آ گیا. جی ہاں. اور جیسے جیسے جہاں جہاں صرف کویتا کا منچ نہیں، جس شعبے میں، جس ڈپارٹمنٹ جہاں چلے جائیں گے، جہاں بازار آ جاتا ہے وہاں معیار ختم ہو جاتا ہے. بازارباد کا یہ برا اثر ہوا ہے کہ ہمیں ایک عام آدمی کی طرح بننا پڑتا ہے، اس کی بھاشا بولنا پڑتی ہے. جی ہاں. بس یہی کارن. کمرشلائزیشن ہو جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی. ایک چیز اور آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاعر بننے کے لیے درد ہونا بے حد ضروری ہے. شاعر وہی بنتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ جسے درد ہوتا ہے یا وہ چوٹ کھائے ہوا رہتا ہے وہی اپنے الفاظوں کو اکیرتا ہے اور درد بھری شاعریاں وہی جبھی لکھ پاتا ہے. نہیں، درد بھری صرف شاعری درد بھری ہی نہیں ہوتی، اتساہ کی بھی تو ہوتی ہے. جی وہ تو میں نے آپ سے بات کر لی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری کے لیے غیر ضروری کنڈیشنز لگا دی گئی، نہ جانے کیوں. کسی زمانے میں کہتے تھے شاعری کے لیے شراب پینا ضروری ہوتی ہے، شاعری کے لیے عشق کرنا ضروری ہوتا ہے، شاعری کے لیے عشق میں دھوکہ کھانا ضروری ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں شاعری کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. شاعری اگر آپ کو کرنا چاہے، اچھا لکھنا چاہتے ہیں، نہ صرف شاعری بلکہ لکھنے کے لیے اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اچھا پڑھیں بے شک، اور ساری دنیا کی زبانیں پڑھیں. جی جی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، جنہیں دیش ہی نہیں پوری دنیا جانتی ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی وہ ہم سے اسے ملاقات کرتے رہیں گے. فی الحال ہمارے خاص کارکرم وشیش میں اتنا ہی. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آپ DGNA نیوز.